अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नूर हरम और आज मैं आपके लिए नावल कमाल का वहम था कि किस नंबर 29 लेके आई हूं। इस नावल को तहरीर किया है यमन इबा ने। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। अनसब सरा की ख्वाहिश सुनकर पहले तो शॉक्ड हुआ, मगर अब हंस हंस कर पागल हो रहा था। वो खफ़्फ़त ज़दा से उसे देखने लगी। पहले ही बताते हुए शर्म आ रही थी, उस पर अनसब का हंसना उसे मजीद खफ़्फ़त में मुब्तला कर गया था। यार तुम अपना साइज देखो, तुम्हारा शौक, इतनी क्यूट और छोटी सी। अनसब अभी बोल रहा था, सरा ने भी साख्ता उसके लबों पर हाथ रखकर मजीद बोलने से रोका और रोनी सूरत बनाई। मेरा मजाक मत उड़ाए, हमारे दरमियान अभी जो बात हुई उसे भूल जाए बस। वो खफकी से बोल रही थी। अनसब उसे सीने से लगाता अपना हंसता चेहरा छुपा गया। उसके कंधे पर माथा टिकाए बेआवाज हंस रहा था। मुझे पता है आप हंस रहे हैं। सरा उसके हंसारे में मचलते हुए चीखी। अनसब कहका लगा गया। सरा मैं तुम्हारा क्या करूं, ऐसे कैसे भूल जाऊं, इतनी प्यारी बात बताई है तुमने मुझे। वो हंसते हुए बोल रहा था, चेहरा हंस हंस कर सुर्ख हो चुका था। सरा ने तिरछी नजरों से अनसब को देखा। वो उसके कंधे पर गाल टिकाए मुस्कुराहट दबाकर उसे देख रहा था। उसके देखने पर फिर से हंस पड़ा, यानी वो उसकी बात इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था। सरा अपने बोलने पर बिछताई थी, न जाने किस ख्याल में बता बैठी थी। वो नाराजगी से रुख मोड़कर बैठी रही। अनसब ने नरमी से उसे खुद में समेटते उसके रुखसार पर लब रखे। मेरी जान, मैंने कह दिया है ना, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तो तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ये ख्वाहिश तो फिर मेरे लिए आसान है। तुम सोच लो, तुम वाकई ऐसे चाहती हो? वो सवाल कर रहा था। सरा ने बेख्तियार उसे देखा। इस बार लहजा संजीदा था, मगर लबों पर नरम मुस्कान ठहरी थी। आंखों में शौक का एक जहान आबाद था। वो उसे ऐसे देखता था जैसे एक नई दुनिया में आने वाला मुसाफिर हो, जिसे हर नक्श हर मंजर की खोज हो, जो हर रंग को देखने में दिलचस्पी रखता हो, जिसे उन नए मनाजिर का नशा हो गया था, जो वापसी का रास्ता भूल बैठा था। वो उसे ऐसे देखता था जिसे पहली बार पसंदीदा चीज को देखा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ आप सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा और आपने कुछ नहीं सुना। हर इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। छोटे घरों के लोग बड़े ख्वाब देख लिया करते हैं। शायद ये बात आपके लिए अजीब हो, मेरे लिए नहीं है। वो रुख मुड़े मध्यम लहजे में बोल रही थी। अनसब एक झटके से सीधा हुआ। सरा, दोबारा ऐसा मत सोचना, मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। ना तुम ना तुम्हारी ख्वाहिश। मेरे हंसने को गलत मत समझो। मुझे तुम्हारी बात बहुत प्यारी लगी थी, सिर्फ इसलिए हंसना। हंसने का मतलब मजाक उड़ाना नहीं होता। फॉर गॉड सेक सरा, कॉन्फिडेंस पैदा करो खुद में। हमारा रिश्ता तो बहुत प्यारा है, हम हंस सकते हैं, एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। तुम नेगेटिव सोचकर हर्ट क्यों हो रही हो, पागल लड़की। वो उसके बाजू अपने गले में डालता उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। सरा उसकी बात पर उसे देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सरा की बात अनसब को अपसेट कर गई थी। फिर आप क्यों हंसे? और आपने कहा अपना साइज देखो और शौक, उसके अंदाज में बोलती उसे याद दिला रही थी। अनसब बिना कुछ बोले उसकी गर्दन में चेहरा चुबाता गहरा सांस भर गया। मेरे साथ ऐसा मत करो सरा, कुछ तवक्कुफ के बाद बोला तो उसका लहजा मध्यम था। गिरफ्त मजबूत हो रही थी। उसके तंग हसार में सरा फड़फड़ा गई। ऐसा मत सोचा करो, मैं तुम्हारे साथ खुलकर जीना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे समझो, तुम मेरी हर हरकत को गलत समझो और मैं अपने हर अमल की तुम्हें वजाहत दूँ। तो हमारे रिश्ते में इसके बाद कोई कशिश नहीं रहेगी। सरा प्लीज, उल्टा सीधा सोचना छोड़ दो। तुम मुझे इतनी अजीज हो गई हो कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे इन जुमलों ने मेरे दिल को बोझल कर दिया। वो धीमे भारी लहजे में बोल रहा था, अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसों की तपिश महसूस करती सरा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। आई एम सॉरी। वो वाकई शर्मिंदा हुई थी। इट्स ओके, लिव इट। अनसब उसके लबों पर उंगली रखकर सरगोशी में बोलकर उसे खामोश करवा चुका था। मुझे समझने की कोशिश करो, मेरी मोहब्बत को पहचानो सरा। वो उसके बालों में उंगलियां फंसाता उसके चेहरे पर झुका था। सरा का दिल बेतरतीबी से धड़का। दिमाग पर छाई सोचें और दिल की धड़कन सब गुड़मुड़ होने लगी। अनसब का लम्स जानलेवा था। मैं चाहता हूँ मोहब्बत के अलावा तुम्हारे दिमाग से हर बात निकल जाए, हर वहम और सब खौफ भूल जाओ सब। उसके कानों में जहर फूंकना सब फासले मिटा गया। उमरा, तुम ठीक हो ना? उसकी आंख खोली तो रात घबराया हुआ सा उस पर झुक कर पूछने लगा। उमरा खाली खाली नजरों से उसे देखने लगी। उसे रात की हरकत जानकर धचका लगा था। उसने मोहब्बत तो की थी, मगर उससे कहीं ज्यादा उसे रात पर मान था। उसे लगता था उनके बाप के बाद रात उनका वाहद मुखलिस सहारा, सबसे बढ़कर अपना, बिल्कुल घर के फर्द जैसा। जब उसकी बहनें या उसके माँ बाप रात की तारीफ करते थे, उसका मोहब्बत से जिक्र करते थे, तो उमरा को फख्र सा महसूस होने लगता था कि उसने गलत शख्स से मोहब्बत नहीं की थी। ऐसा मुकम्मल और बेहतरीन, हर बुराई से पाक, इतना मुखलिस, इतना प्यारा। वो उमरा से मोहब्बत करता था। उससे अपना आप बहुत अमीर लगता था। हर परेशानी पर वो बेसाख्ता रात का नाम लेती थी। ये उमरा ही नहीं,
عمرہ ہی تھی جس نے اپنے گھر والوں کے ہر مسئلے، ہر فکر پر انہیں ہمیشہ یہی باور کروایا تھا، رات ہے تو پھر کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ رات کا سہارا تھا، وہ اکیلے تو نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے اس طرح کو لگتا تھا رات کے ہوتے ہی وہ کھل کر جینے لگی ہے۔ وہ جب لڑکھڑاتی تھی رات سنبھال لیتا تھا، وہ جب گھبراتی تھی رات اس کے ہم ختم ہو جاتا تھا، بھائی نہیں باپ بنا تھا۔ پھر کیوں اتنی بڑی بھول کر گیا؟ اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ اسے تو سرا عزیز تھی، پھر کیسے فرق کر گیا؟ جس گڑھے میں گرنے سے عزا کو بچا رہا تھا وہیں سرا کو دھکیل دیا، کیسے؟ عمرہ بے بسی سے سسکنے لگی۔ یہ سوچنے روح کو چی رہا تھا کہ عزا کا جرم چھپانے کے لیے رات نے سرا کو آگے کر دیا تھا، اور اگر سامنے انصب عباس کی بجائے کوئی آوارہ انسان ہوتا، اگر کوئی ایسا ہوتا جو معصوم سرا کی عزت نیلام کر دیتا، اسے استعمال کرتا، اسے بیچ دیتا، اسے مار ڈالتا، اگر کچھ ایسا ہو جاتا، کیا رات کو یہ خوف محسوس نہیں ہوا کبھی؟ کیوں؟ عمرہ ایم سوری، پلیز میری بات سن لو، میں غلط ہوں مگر میں نے۔ رات اس کا ہاتھ تھام کر بول رہا تھا جب عمرہ نے اسے بھیگی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا جملہ کاٹا۔ عزا کو بچانا تھا، ہے نا؟ جب میں ان دو میں سے ایک کو بچانا پڑا تو آپ نے عزا کو چنا۔ آپ کے لیے یہ فیصلہ آسان تھا کیونکہ عزا آپ کی بہن تھی اور سرا بدبخت گھر سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آپ کے پورے گھرانے کے لیے یہ بات بہت چھوٹی ہے۔ سرب خوش ہے، امیر گھرانے کی بہو ہے، انصب اچھا انسان ہے، اور بس۔ انکل نے آپ سے نہیں پوچھا سرا کو عزا کی جگہ قربان کرتی ہو آپ انصب کے بارے میں کتنا جانتے تھے؟ عمرہ رو رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ شخص تو اس کا آئیڈیل تھا، اس کا مان اور غرور تھا۔ اس کی حقیقت جان کر عمرہ کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ عمرہ ایسا کچھ نہیں ہے، دراصل میں، رات نے بولنا چاہا مگر عمرہ چیخ اٹھی۔ اب کیا جھوٹ بولیں گے؟ اب چھپا کر کیا چاہتے ہیں رات؟ خدا کے لیے چپ ہو جائے ورنہ دل پھٹ جائے گا میرا۔ میں نے ایسے انسان سے محبت کی جس نے میری معصوم بہن کو اپنی بہن کی جگہ قربان کیا۔ اتنی سچائی کافی ہے، اور کیا سنوں میں؟ وہ بولتے بولتے رو پڑے۔ رات سر جھکا گیا۔ وہ صفائی دینا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن عمرہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ رات کو اپنے الفاظ بے معنی سے محسوس ہوئے۔ وہ آواز سے رو رہی تھی۔ سرا کو جب زبردستی انصب کے ساتھ بھیجا گیا وہ بہت روتی رہی تھی۔ پھر رابطہ ختم ہوا اور انہیں لگا سرا کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا۔ پورا گھر جیسے موت جیسی کیفیت میں جانے لگا تھا۔ رات اب تسلیاں دیتا تھا کہ سب ٹھیک ہے اور وہ رابطے میں ہے۔ پھر وہ وقت جب پہلی بار وہ سرا کو ملنے گیا تھے، ملگجات سا لباس، زرد کمزور سا چہرہ اور سہمی ہوئی سی سرا، جسے دیکھ کر عمرہ کو خوف محسوس ہوا تھا۔ ہمراہ اور مبرہ حالات اچھے ہونے کی امید کرتی تھی مگر عمرہ واحد تھی جو اس وقت کو بھول نہیں پائی تھی، جو سرا کی سہمی ہوئی ویران آنکھوں کو یاد کر کے روتی تھی۔ سرا پہلی بار ملنے پر بہت تڑپ کر ہوئی تھی، بے گناہ سزا جھیلتی رہی۔ وہ کم عمر نادان لڑکی اکیلے اس گھر میں رہتی تھی اور روزانہ خوف کے مارے موت اور زندگی کے درمیان معلق رہتی تھی۔ کیوں یہ سب جھیلا تھا اس نے؟ صرف اس لیے کیونکہ عزا نے وقت گزاری کی تھی۔ عزا نے جرم کیا، اس نے غلطی کی، اور جس شخص کے ساتھ کھیل کھیلا وہ کوئی کمتر انسان نہیں تھا، وہ انصب عباس تھا جو عزا کی وقت گزاری کی اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ وہ غصے اور نفرت سے پاگل ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے ساتھ کھیلنے والی لڑکی کو مار ڈالے، اور رات نے سب جانتے ہوئے بھی سرا کو اس شخص کے حوالے کیا جو اس وقت اپنے حواس کھو رہا تھا۔ وہ رات کو معاف نہیں کر سکتی تھی، وہ اس پورے گھرانے سے نفرت کرنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ اس کے رونے پر سب جمع ہو گئے تھے۔ سوالیہ نظروں سے رات کو دیکھا تو ساکت سا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں سرا پر گزری قیامت کبھی بھول نہیں سکتی۔ وہ چاہے اب جتنی خوش ہو جائے مگر جس وقت سے گزری ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، آپ سب نے ہماری بے بسی کا تماشا دیکھا ہے، آپ لوگوں نے پرایا پن دکھایا، جتنے احسانات کیے تھے سب کا بدلہ سود سمیت لے لیا۔ عمرہ آنسو بہاتی بول رہی تھی، میں صرف اماد کی خاطر یہاں بیٹھی ہوں، ورنہ خدا کی قسم میں یہاں مزید ایک دن نہ رکتی، چلی جاتی۔ میری مجبوری مجھے یہاں رکنے پر مجبور کر رہی ہے۔ عمرہ کے الفاظ پر رات پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ رخ پھیر کر بیٹھی رہی، باقی گھر والے شرمسار سے نظریں چرا کر رہیں گے۔ عزا اس وقت بھی اپنے کمرے میں پڑے غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ خالی ہاتھ ہوتی جا رہی تھی، وہ مسلسل ایک بوجھ کے نیچے دبتی جا رہی تھی۔ سراج ریڈی رہنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، انصب آفس کی تیاری کرتے بول رہا تھا۔ سرا اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ انصب نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ وہ ہاتھوں میں رات کے پہنے مرجھائے ہوئے گجروں کو دیکھتی گہری سوچ میں مبتلا لگ رہی تھی۔ وہ پرفیوم کی بوتل رکھ کر اس کے قریب آئے۔ سرا کیا سوچ رہی ہوں؟ انصب نے نرمی سے پکارا تو وہ چونک کر سر اٹھاتی اسے دیکھنے لگی۔ میں پہلی بار آپ کے ساتھ کہیں جاؤں گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کون سا ڈریس پہنوں، کیسے تیار ہونا چاہیے، مجھے اچھا سا میک اپ نہیں آتا۔ ونٹر کے حساب سے تیار ہونا تو اور بھی مشکل ہے، وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ انصب اسے دیکھ کر رہ گیا، صبح سے گمسم لگ رہی تھی اور وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے سرا کس بات میں الجھی ہوئی ہے۔
جیسے اچھا لگے ویسے تیار ہو جانا، اگر نروس ہو تو ماما سے کہنا یا رئیسہ تمہاری ہیلپ کر دیں گی، کوئی ایشو نہیں ہے، بس آنٹی کو شوق ہے تم سے بات کرنے کا، ڈنر ہے سمپل سے تیار ہو جانا۔ وہ اس کا سر تھپا کر بولتا اپنی ٹائی باندھنے لگا۔ سرا تیزی سے اٹھی اور اپنے 2 3 ڈریسز لے۔ انصب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سا پہنو؟ وہ پرجوش لگ رہی تھی اور شاید وہ انصب کی پسند کا تیار ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس کا جوش دیکھ کر رک گیا، ڈریسز اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ٹی پنک ٹاپ اور سکن پلازو بہت سمپل اور سٹائلش لگ رہے تھے۔ انصب نے وہی الگ کر لیا۔ سکن کلر کی فینسی سے کیپ شال اٹھائی جس پر گلے کے گٹس فٹ تھی۔ یہ ڈریسنگ بیسٹ رہے گی، شوز دیکھ لینا ایزی ہو، ہائی ہیلز مت پہننا، پھر تم کمفرٹیبل ہو کر چل نہیں سکتی۔ اور کچھ؟ وہ سینے پر بازو لپیٹتے توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ واؤ، یہ سب بہت اچھا ہے، بس کچھ نہیں اور ہاں۔ بولتے بولتے سرا نے رک کر انصب کو دیکھا۔ میں سر پر حجاب لیتی ہوں، مجھ سے ہیئر اسٹائل کی ڈیمانڈ نہیں کیجیے گا، وہ وارن کر رہی تھی۔ آف کورس تم حجاب لینا، کھلے بالوں میں یا ہیئر اسٹائل میں تم زیادہ کچھ کیوٹ لگتی ہو، اور میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں اس لک میں دیکھے۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اللہ حافظ، میں واپس جلدی آؤں گا، لیٹ مت کرنا، پہلے سے ریڈی ہو جانا۔ انصب اسے ہدایت دے کر چلا گیا۔ وہ سرا گردن گھما کر اپنا ڈریس دیکھنے لگی، لبوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ انصب اس کے معاملے میں ہر بار ہر ڈیٹیل کو توجہ دیتا تھا۔ اس کی پرواہ اور اس کا وقت دینا سرا کو غرور میں مبتلا کرتا تھا۔ کیا اسے انصب آواز جیسے کوئی مل سکتا تھا؟ ان کا ملنا اذیتناک تھا مگر انجام برا نہیں ہوا تھا۔ زندگی اتنی مکمل اور خوبصورت ہو گئی تھی کہ سرا کو وہم سا رہنے لگا تھا کہ کچھ برا نہ ہو جائے، سب کچھ خوابوں جیسا تھا۔ انصب کی محبت، اس کی توجہ اور اس کی سرا کے لیے دیوانگی، سب کچھ ناقابل یقین سا تھا۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی رہنے والا تھا؟ اگر کچھ ہو گیا، اگر انصب اکتا گیا، اگر یہ فینٹیسی آگے جا کر نائٹ میئر میں بدل گئی؟ اس کے اندر سرشاری سے زیادہ توہمات پھیلے رہتے تھے۔ وہ ابھی تک خوشیوں کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہمرا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ عمرہ آئی ہوئی تھی، بہت چپ چاپ سی لگ رہی تھی۔ ماں باپ پریشان تو بہت ہوئے مگر اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا۔ ہمرا تمہاری بہت فکر ہے مجھے، تمہیں اب زیادہ کام نہیں کرنی چاہیے، اپنی حالت سنوارو، کچھ اتنی رف سی رہتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی تمہاری ہیلپ کیسے کروں۔ میں نے پہلے سوچا تھا خود آ جاؤں گی مگر پچھلے دنوں میری طبیعت خراب ہوئی تو ہم سب گھبرا رہے ہیں کہ کچھ نہ ہو جائے، حالانکہ ڈاکٹر کہہ چکی ہے مسئلہ نہیں مگر اس انسان کو کون سمجھائے۔ مبرہ فون پر ہمراہ سے بات کر رہی تھی، وہ روٹیاں بناتی، لاؤڈ سپیکر پر مبرہ کو سنتی سر ہلانے لگی۔ میں سب بھائی مان جائیں تب بھی میں منع کر چکی ہوں، ریسٹ کرنا بھی چاہیے، یہاں کام ہی کتنا ہے، میں سب سنبھال لیتی ہوں۔ امی ابھی گھر کا سارا کام خود کرنے کی ضد کرتی ہیں، اور میری ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو امی کو آرام دینا چاہتی ہوں، شادی ہو جائے گی تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ہمراہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ مبرہ نے گہرا سانس بھرا۔ امی ابو کا کیا کریں گے؟ وہ سب کہتے ہیں یہاں لے آنا، ہمارے گھر رونق ہو جائے گی، کہتے ہیں مجھے بھی ماں باپ کا پیار مل جائے گا، مگر ابھی ابو مان جائیں گے؟ مبرہ پریشان ہوئی تھی۔ لگتا تو نہیں ہے لیکن ٹرائی کر لینا اور میری فکر مت کیا کر۔ میں نے انصب بھائی سے بات کی تھی، وہ سرا کو بھیج دیں گے، خریداری اس کے ساتھ کر لوں گی۔ ہمراہ نے بولتے ہوئے زیر نظر موبائل پر ڈالی۔ حذیفہ کی مسلسل کال آ رہی تھی، وہ ضد چڑی۔ اچھا میں کھانا بنا کر بات کروں گی، ابھی ریسٹ کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ ہمراہ نے ہدایت دے کر کال کاٹ دی۔ کال کرتے حذیفہ کی پھر سے کال آنے لگی۔ ہمراہ نے سنجیدگی سے موبائل کی اسکرین کو گھورا۔ اتنا تو سمجھتی تھی حذیفہ واسطے کیوں بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صرف شادی سے پہلے کا پیریڈ انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ ہمراہ نے آخری روٹی توے سے اتار کر رکھی اور پرسوچ نظروں سے موبائل کو دیکھا۔ شاید بہتر تھا ایک بار شادی سے پہلے سنجیدگی سے اسے بار بار کال کرنے سے روک دی۔ وہ ایسی کوئی انجوائمنٹ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر کال اٹینڈ کرتی ہوئی موبائل کان سے لگایا۔ آپ سے کچھ دن صبر نہیں ہوتا؟ مجھ سے ایسی بے شرمی کی توقع مت کیجیے کہ میں آپ سے روزانہ سرگوشیوں میں رومانس سکھاروں گی، کبھی نہیں حذیفہ واسطی، میرے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ کال اٹینڈ کرتے ہی وہ سنجیدگی سے بولی۔ حذیفہ نے اطمینان سے اس کی بات سنی۔ بڑی بات ہے، یعنی امیجن کر لیا میں سرگوشیوں والا رومانس چاہتا ہوں، تم تو بہت خوش فہم نکلی ہمراہ امان اللہ، وہ مسکراتے لہجے میں بول رہا تھا۔ ہمراہ خفہ زدہ ہوئی۔ ظاہر ہے تو اور کیا چاہیے، روزانہ کالز، روزانہ میسیجز، وہ گڑبڑاہٹ چھپاتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ مجھے جو چاہیے وہ مل رہا ہے، شادی بھی ہو جائے گی، اب اتنا تو ترسا ہوا کنوارا نہیں ہوں کہ تم سے رومانس کرنے کے لیے بےتاب ہو جاؤ، مجھے ضروری بات کرنی تھی۔ حذیفہ نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں واوت کروایا۔ اس کے جتانے پر ہمراہ بے ساختہ ڈھیلی پڑ گئی، اپنی جلد بازی پر شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ جی کیا بات کرنی ہے؟ وہ اس بار کچھ تمیز سے بولی تھی۔ حذیفہ اس کا بدلا و لہجہ سن کر مسکرا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں تمہاری پسند کی شاپنگ کروائی جائے، میں جانتا ہوں تم کہو گی اس کی ضرورت نہیں مگر مجھے ضرورت ہے، میرا خیال ہے سب نے جس نے سب یوز کرنا ہے اس کی مرضی ہونی چاہیے۔ حذیفہ کے الفاظ پر ہمراہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اب یقیناً وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کی ضد کرنے والا تھا، اور ہمراہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے گھر والے صرف رشتہ بچانے کے لیے اپنے رسم و رواج سے ہٹ کر حذیفہ واسطے کی ضد باندھنے پر مجبور ہو جائیں۔ مگر میں
اس نے بولنا چاہا تھا مگر حذیفہ نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور اس کا جملہ درمیان سے کاٹ دیا۔ اور میں خود نہیں لے جاؤں گا، آئی نو تمہارے لیے کمفرٹیبل نہیں، اس لیے ممی سے کہا ہے وہ بات کریں گی تمہاری امی سے، تیار رہنا اور منع کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ میں خود لینے آ جاؤں گا۔ اللہ حافظ، میرے پاس آنے تک کا اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے بولتے آخری جملہ قدرے شرارت سے بولا اور حمزہ کو بولنے کا موقع دیے بنا کال کاٹ دی۔ یہ سمجھتا کہ خود کو بے شرم نہ ہو تو۔ حمزہ موبائل پٹک کر رکھتی نروس سے بڑبڑائی تھی۔ دوسری جانب حذیفہ خامخواہ ہنستا جا رہا تھا۔ کچھ دیر، بس چند لمحے جو بات کی تھی وہ اسے الگ سے سرشاری میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچ گیا۔ وہ اس کی کالز کا مقصد جان گئی تھی اور حذیفہ جھوٹ بول کر خود کو بچا گیا تھا، مگر اب اپنی حرکت پر ہنسی آ رہی تھی۔ ہمراہ سے سامنا، اس کے سامنے بیٹھ کر بولنا، بات کرنا اور اسے بے پردہ دیکھنے کا خیال و خواب اب حقیقت میں بدلنے والا تھا۔ وہ دونوں واسطی ہاؤس میں بیٹھے تھے۔ سرا جب وہاں پہنچی تو نروس سے انصب کا بازو پکڑے اس کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ پہنچتے مسز واسطے کی بہو یسرا ناک چڑھا کر ملی اور بہت تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ بیٹھو، مما کو بلاتا ہوں، شاید کچن میں بزی ہیں، کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہیں، سارا میں نے خود ڈیسائیڈ کیا، حذیفہ نے بٹھاتے مسکرا کر بول رہا تھا۔ ہاں بس اپنی بہو نہیں پسند، غیروں پر پیار لٹایا جا رہا ہے، یسرا بیزاری سے بڑبڑائی۔ سرا قریب ہونے کی وجہ سے سن چکی تھی، پریشانی سے انصب کو دیکھنے لگی۔ وہ حذیفہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ سرا کے دیکھنے پر اس کی کمر کے گرد بازو پھیلاتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ سرا سمٹ کر اس کے پہلو میں بیٹھی رہی۔ اوہ انصب، سرا موسٹ ویلکم، مسز واسطے ان کی طرف بڑھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ انصب مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ سرا بھی اس کے اٹھنے پر صوفے سے اٹھی۔ اسے خوف تھا کہ مسز واسطے بھی اسے کمتر سمجھ کر طنز کریں گی، اس کی حیثیت جتائیں گی، حالانکہ وہ ہمراہ کی ہونے والی ساس تھی، ان کے گھر آ چکی تھی اور سرا سے 2-3 مرتبہ ملاقات ہو چکی تھی۔ مگر سرا کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ اس کی بہنیں اس قابل تھیں کہ بڑے لوگوں سے مل سکتی، وہ پڑھی لکھی، بااعتماد اور اٹریکٹیو تھیں، انہیں پہننے اوڑھنے اور ڈھنگ سے بات کرنے کا سلیقہ تھا۔ سرا ان سے الگ تھی، اس میں اعتماد کی کمی تھی، ابھی اسے پڑھ لکھ کر بااعتماد ہونا تھا۔ جب اس کے ساتھ وہ اچانک حادثہ ہوا اور اس کی رہی سے خود اعتمادی بھی خاک میں مل گئی۔ اب سرا صرف ایک خوف میں مبتلا رہا کرتی تھی کہ اسے غلط سمجھا جائے گا، اسے کمتر سمجھا جائے گا، وہ کسی کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہی، وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہی۔ مگر مسز واسطے اسے بہت محبت سے ملی تھی، ان کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی تھی، اسے اپنے پاس بٹھا کر باتیں کرتے ہوئے بہت توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی، انصب کے بارے میں بتا رہی تھی۔ سرا کے خوف زائل ہونے لگے۔ انصب اور حذیفہ کے درمیان تو کبھی بھی اہم نہیں رہی تھی۔ ایک بار رزلٹ خراب آنے پر میں نے حذیفہ سے کہہ دیا تھا کہ انصب سے ملنا جلنا بند، میں جسٹ وارن کر رہی تھی، مگر حذیفہ نے 3 دن مجھ سے بات نہیں کی، صرف اسٹڈی کرتا رہا اور انصب کو یاد کر کے روتا رہا۔ ہی واز جسٹ 10 بیک دین، مسز واسطے بتاتے ہوئے کہکا لگا کر ہنسی۔ سرا نے حذیفہ کو دیکھا، انصب اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور وہ خفگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اور ہمیشہ کہتے تھے ہم ایک جگہ شادی کریں گے، ایک ساتھ شادی کریں گے۔ مسز واسطے کے بتانے پر سرا نے مسکراتے ان دونوں کو دیکھا۔ وہی تو کیا ہے، حذیفہ نے انصب کو آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ وہ سب اچھے ماحول میں بات چیت کرتے رہے۔ یسرا اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ آج کل موڈ خراب ہے، میرا رشتہ ہونے پر مناف کو اچھی خاصی سنائی کہ ان کی بہن کیوں نہیں لی، مناف کو تو اچھی سزا مل رہی ہے۔ بھابھی کی جانے پر حذیفہ آہستگی سے انصب کو بتانے لگا، یعنی مناف کی زبان صرف ہمارے سامنے چلتی ہے؟ انصب نے تعصب سے سر ہلایا۔ مناف بھی اسی وقت پہنچ گیا، ان سے مل کر کمرے میں جانے کی بجائے وہیں بیٹھ گیا۔ میں انصب کے ساتھ کرتوت جانتا ہوں، کبھی کچھ بھی پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لینا، بڑا بھائی ہی سمجھنا مجھے، اور یہ انصب تنگ تو نہیں کرتا؟ مناف نے عادت کے عین مطابق سرا سے دوستانہ گانٹنے کی کوشش کی۔ تم جیسے لوگ سزائیں جھیل کر بھی نہیں سدھرتے، میرے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کی تو بخشوں گا نہیں۔ انصب نے دانت پیس سے اسے گھورا۔ مسز واسطے کچن میں جا چکی تھی۔ انصب پلیئر ہے پورا، لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس، پھر دھوکہ، اور ایک طرف سارا اچھی شکل کا کمال ہے، ایسے ایسے شوق ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ خیر اب تو بہت سدھر گیا۔ مناف پر اس کی دھمکی کا اثر نہیں ہوا تھا۔ سرا نے بوکھلا کر انصب کو دیکھا، وہ اس طرح کے خوف سے پہلے پریشان رہتا تھا، اس کے دیکھنے پر سر پکڑ بیٹھا۔ حذیفہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ لڑکیوں میں فیمس بہت ہے انصب، بہت خیال رکھیے گا، یہ بھی ایسے خام خام اپنی ڈریسنگ کے لیے کانشیس نہیں ہوتا۔ حذیفہ بھی ہنسی دوائے بول رہا تھا۔ آ جاؤ سب، بہت لیٹ ہو گیا، مسز واسطے نے پکارا۔ یہاں سرا، ان دونوں کو اگنور کرو۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا سرا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ پیچھے وہ دونوں بھائی اس کی حالت پر ہنس رہے تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی وہ دونوں ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، مگر مسز واسطے کے گھورنے پر چپ ہونا پڑا۔ یسرا خام خواہ منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ انصب اور ایسلی، بہت کیوٹ ہے تمہاری وائف، ایسی کم گو ہے یا یہاں خاموش بیٹھی ہے؟ مسز واسطے نے کھانے کے دوران سرا کی خاموشی محسوس کرتے پوچھا۔ شائع ہے، فرینک ہونے میں بہت ٹائم لیتی ہے۔ انصب نے مسکرا کر سرا کو دیکھا جو ان کی تعریف پر چھینتی ہوئی سے سرخ رخسار لیے بیٹھی تھی۔ او ہنی، ہم ملتے رہیں گے تو فرینکنیس بھی ہو جائے گی، اب تو رشتہ داری بھی ڈبل ہو رہی ہے۔
اور تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہے؟ ان کے پوچھنے پر سرا نے رک کر انہیں ناسمجھی سے دیکھا۔ جی میں تو ٹھیک ہوں، سرا نے آہستگی سے کہا۔ ویری گڈ۔ جب میں تمہارے گھر گئی تھی تو تمہیں دیکھ کر بہت شاکڈ ہوئی، اتنی ڈل اور کلر بھی خراب ہو رہا تھا۔ ویسے تو مریم نے سب کہا کہ تم دونوں کی صرف انگیجمنٹ ہوئی ہے، بٹ میں جانتی تھی تم میرڈ ہو۔ مجھے تب لگا تمہاری کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اتنی اپسیٹ اور ویک لگ رہی تھی۔ آئی تھاٹ تم پریگننٹ ہو۔ مسز واسی فکر مندی سے بول رہی تھی، ان کے آخری الفاظ پر گڑبڑاہٹ میں سرا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر اس کی گود میں گرا۔ انصر نے ہنسی دباتے ہوئے ٹیشو باکس سے ایک ساتھ کئی ٹیشو نکالے۔ میں بس گھر کی وجہ سے پریشان تھی تب۔ عمرہ کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، ان کی ٹینشن تھی، گھر سنبھالنا پڑتا تھا تو بس اپنی طرف سے لاپرواہ ہو گئی۔ سرا شرم کے مارے پوری سرخ ہو چکی تھی، کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس ٹیبل پر رکھتے وضاحت دینے لگی۔ اسے آج تک شرمندگی تھی مسز واکس اور مریم بیگم کے آنے پر وہ بہت برے حال میں ان کے سامنے گئی تھی، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں سرا کو کبھی وہاں نہ رہنے دیتا۔ انصر ٹیشو سے اس کی گود میں گرا پانی صاف کرتے بول رہا تھا، بیٹا آج کل تو لڑکیوں کے نئے شوق ہیں، سرپرائز دینا ہوتا ہے، بتاتی نہیں ہے۔ مجھے بھی یہی لگا، مسز فاکسی نے جتاتے لہجے میں بولتے اپنے بہو کو دیکھا اور کانچ کا گلاس لبوں سے لگا۔ یسرا نے پہلو بدلا، وہ جانتی تھی اس کی ساس اسی کو سنا رہی ہے۔ جب اسے ماں بننے کی خبر ملی تو مناف بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری تھا، وہ بھی اس خوشی کی خبر کو چھپا گئی تھی۔ 15 دن بعد مناف واپس آیا تو اسے بتایا اور مناف سے مسز واسی کو پتہ چلا کہ ان کی بہو ماں بننے والی ہے، اور 15 دن تک یہ خبر اس نے اپنی ساس کو بتانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ نہیں آنٹی، سرا کو ایسے کوئی شوق نہیں ہے، سرپرائز دینا تو بالکل نہیں آتا، جو بات ہو بتائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سرا تو کھلی کتاب ہے، یہ کب کیا سوچتی اور کیا ارادے ہیں مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ انصب نے سرا کی کیپ شال کا بھیگا اوپر اس سائڈ پر کیا اور فکر مندی سے اسے دیکھا، اس کی شرٹ بھی گیلی ہو رہی تھی، اسے ٹھنڈ لگ سکتی تھی۔ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رہی، ایک ساتھ بہت اچھی لگ رہی ہیں، مسز واسی نے بے ساختہ تعریف کی تھی۔ انہیں انصب کا اپنی بیوی کی پرواہ کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انہیں امید تھی حذیفہ کی زندگی بھی ایسے بھرپور ہوگی، مگر ان کی نظر مناف پر جا رکی تھی، جو بظاہر خوشحال لگتا تھا، مگر یسرا کو سمجھنے کی کوشش میں وہ اپنے ہنستی مسکراتی زندگی سے دور ہو رہا تھا۔ ان کے دل میں ایک گلٹ سا پیدا ہوا تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان کی بہو کا مزاج ماں بننے کی خبر کے بعد سے مزید بگڑ گیا تھا، اور پہلی بار مسز واسطے کچھ بھی سخت کہنے سے پرہیز کر رہی تھی تاکہ مناف کی زندگی مزید مشکل نہ ہونے لگے۔ وہ پچھتانے لگی تھی۔ واپسی پر انصب سرا کو دیکھنے لگا، وہ ٹیشو سے بار بار ناک سے بہتا پانی صاف کر رہی تھی۔ مسز واسطے نے اسے شرٹ چینج کرنے کا کہا تھا، ان کے پاس ہمراہ کے لیے خریدے ڈریسز موجود تھے۔ ان کے بار بار کہنے پر بھی سرا نہیں مانی اور لاپرواہی سے بھیگی شرٹ میں ہی بیٹھی رہی۔ کیپ شال کا بھی ایک پلو بالکل گیلا ہو چکا تھا۔ واپسی کے لیے گیراج کے پاس باہر رک کر بھی وہ کچھ دیر مسز واسطے سے بات کرنے کے لیے رکی رہی تھی، اور شاید تبھی اسے ٹھنڈ لگ چکی تھی۔ بہت ضدی ہو، چینج کر لینے میں کیا حرج تھا، ہم کوئی اور ڈریس لے کر بھیج دیتے، طبیعت خراب کروا لی اپنی، اب سکون آ گیا ہوگا۔ انصب نے اس کی کیپ شال ہٹا کر پچھلی سیٹ پر پھینکتے ہوئے اپنا گرم کوٹ اسے پہنایا۔ سرا کا فلو سے برا حال ہونے لگا، سردی بھی لگ رہی تھی مگر گاڑی میں ہیٹر ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ میں نے تو کل گھر جانا ہے، اب کیا ہوگا اگر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو؟ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم اس حالت میں مارکیٹ نہیں گھوم سکتی، میں میڈیسن لے لیتا ہوں، ریسٹ کرنا اور دعا کرنا ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ۔ انصب نے ایک فارمیسی کے سامنے گاڑی روکی، میں پھر بھی جاؤں گی اور میں میڈیسن لے کر فوراً ٹھیک ہو جاتی ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ ہمراہ سے معذرت کرنے کا سوچ کر ہی پریشان ہو گئی۔ انصب اسے جواب دیے بغیر میڈیسن لینے جا چکا تھا۔ سرا نے تھک کر بھاری ہوتا سر سیٹ کی بیگ سے ٹکا۔ مسز واسی نے اسے واپسی پر ملتے ہوئے ہاتھ تھام کر کہا تھا، مناف اور حذیفہ کی شرارتوں کو سنجیدہ مت لینا، ان کی دوستی ایسی ہے، ایک دوسرے پر بولتے ہی رہتے ہیں، میں انصب کو اس کے بچپن سے جانتی ہوں، وہ لاپرواہ اور مستی میں رہنے والا لڑکا تھا، میں بس اتنا جانتی ہوں اس کی زندگی میں تم سے پہلے تم جیسی کوئی لڑکی اتنی اہم نہیں تھی، وہ جیسے تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں جو کھنک ہوتی ہے اور جتنی وہ تمہاری پرواہ کرتا ہے، وہ سب نیا ہے۔ انصب اگر تم سے کہے وہ تم سے محبت کرتا ہے تو یقین کر لینا وہ سچی کہتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے بعد بدل گیا ہے۔ سرا ان کی بات یاد کر کے مسکرائے، اسے یقین تھا بس وہم سا رہتا تھا کہیں یہ خواب جلدی ٹوٹ نہ جائے۔ انصب واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا تو اسے مسکراتا دیکھ کر چونک گیا، ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر رکھا۔ ٹیمپریچر تو نہیں ہے اتنا؟ آئی ہوپ میڈیسن سے فلو کو آرام آ جائے گا۔ انصب کی فکر بھری آواز پر سرا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، نیمبا آنکھوں سے اسے دیکھتے آگے ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ وہ اسے خود سے لگائے گاڑی سٹارٹ کرتا گھر کی جانب بڑھا۔ جاری ہے